Subscribe to our channel and press the bell icon. अस्सलाम वालेकुम अज़ीज़ तलबा व तालिबात, सर अब्दुल खान इस यूट्यूब चैनल में आप तमाम का इस्तकबाल है। 12th साइकोलॉजी, 12वीं नफ्सियात, फर्स्ट टर्म सॉल्व एग्ज़ाम पेपर क्वेश्चन आंसर मुकम्मल खुलासा है जमात 12वीं के फर्स्ट टर्म के एग्ज़ाम पेपर का। चलिए शुरुआत करते हैं। पहला सवाल है, सवाल नंबर 1, अलिफ कौसैन में दिए गए अल्फाज में से सही लफ्ज़ चुनकर जुमले मुकम्मल कीजिए। पहला सवाल है, वो शख्स जो शर्मीला और सबसे अलग थलग रहे उसे डैश कहते हैं। इसका जवाब है अंदरून बैन। दूसरा है, इंक ब्लॉट टेस्ट को डैश माहिर नफ्सियात ने बनाया। इसका जवाब है जोर सेच। तीसरा सवाल है, एक फ़र्द की मुकम्मल शख्सियत पर हावी वस्फ़ डैश वस्फ़ होती है। इसका जवाब है बुनियादी। यानी ये 3 नंबरात के लिए था। सवाल नंबर 1 का बे है, ये भी 3 नंबरात के लिए है। सही मुतबादिल का इंतखाब कीजिए। पहला सवाल है, डैश ने IQ का ज़ाब्ता पेश किया। इसका जवाब है स्टर्न। दूसरा है, डैश ने फ्लूड या जहानत और क्रिस्टलाइज्ड जहानत का तस्वुर पेश किया है। इसका जवाब है केटल। तीसरा है, डैश जहानत का एक इनफरादी टेस्ट है। इसका जवाब है ब्लॉक बिल्डिंग टेस्ट। ये भी 3 नंबरात के लिए है। सवाल नंबर 1 का जीम है, दिए गए बयानात से मुतालिक तसव्वुरात तहरीर कीजिए। पहला है, तवज्जो की वसअत या हेतु तवज्जो, स्पैन ऑफ अटेंशन। इसका जवाब है तवज्जो की वसअत से मुराद हदूद हैं जो बैक वक्त तवज्जो की गिरफ्त में रहें, या इसे यूं भी बयान किया जा सकता है कि कितनी चीज़ें एक वक्त में तवज्जो का मरकज़ बन सकती हैं, यानी इदराक में ज़्यादा से ज़्यादा कितनी चीज़ें आ सकती हैं। दूसरा है, तवज्जो का हटना या इख्तिलाल तवज्जो, डिस्ट्रैक्शन ऑफ अटेंशन। इसका जवाब है किसी एक मखसूस मुहर्रिक पर पूरी तवज्जो मरकूज़ करने के बाद किसी अंदरूनी या बैरूनी खलल की वजह से हमारी तवज्जो किसी और मुहर्रिक की तरफ बहक जाती है। इसे तवज्जो का हटना या इख्तिलाल तवज्जो कहा जाता है। तवज्जो हटाने के बैरूनी अवामिल और अंदरूनी अवामिल हो सकते हैं। तवज्जो हटने की वजह से किए जाने वाले काम में नक्स या खामी हो जाती है। तीसरा है, ज़हनी उम्र यानी मेंटल एज। अब देखिए, ये भी 3 नंबरात के लिए है। यानी जो आपका सवाल नंबर 1 का जीम है, इसमें से कोई 3 ही करना है। ज़हनी उम्र ये फ़र्द की वो उम्र होती है जिस पर एक फ़र्द पूरी कामयाबी के साथ इस उम्र के लिए बनाए गए तमाम आइटम्स को पूरा कर लेता है, यानी टेस्ट को पूरी कामयाबी से हल कर लेता है। ज़हानती टेस्ट में हर उम्र के लिए एक मखसूस टेस्ट बनाए गए हैं। चौथा है, समाजी ज़हानत। इसका जवाब है सोशल इंटेलिजेंस, यानी समाजी जहानत से मुराद दूसरों के साथ अच्छी तरह रहना, पेश आना, बर्ताव करना और दूसरों को बेहतर ताउन देना और ताउन लेना है। समाजी जहानत अच्छी परवरिश व तरबियत से हासिल होती है। सवाल नंबर 1 का दाल है, जोड़ियाँ लगाइए। सुतून अलिफ, पहला है ज़हनी आजमाइश की इस्तिलाह का मुअज्जिद। दूसरा, समाजी जहानत की इस्तिलाह का मुअज्जिद। तीसरा, जज्बाती जहानत की इस्तिलाह का मुअज्जिद। ये 3 नंबरात के लिए इसका जवाब है, पहला है ज़हनी आजमाइश की इस्तिलाह का मुअज्जिद रेमंड केटल। दूसरा है समाजी जहानत की इस्तिलाह का मुअज्जिद ईएल थॉर्नडाइक। तीसरा है जज्बाती जहानत की इस्तिलाह का मुअज्जिद जॉन मेयर पीटर सॉल्वे। दूसरा है ज़ाती अहवाल तकनीक, बर्ताव का तज्जिया, इजलाली तरीक़ा। इसका जवाब है, पहला है ज़ाती अहवाल तकनीक MMPI। दूसरा है बर्ताव का तज्जिया इंटरव्यू। तीसरा है इजलाली तरीक़ा यानी TAT। सवाल नंबर 2 है, मंदरजा झैल तसव्वुराती तस्वीरी खाका मुकम्मल कीजिए। मुशाहिदे की किस्में। इसका जवाब है शारकती मुशाहिदा, फितरी गैर मुंज़बित मुशाहिदा, लेबॉर्ट्री मुशाहिदा, गैर शारकती मुशाहिदा। ये 4 नंबरात के लिए है। सवाल नंबर 2, इसके 2 बिट हल करना है। दूसरा है नफ्सियात में तहक़ीक़ाती तरीक़े। पर एक को 2 नंबर है और दूसरे को 2, ऐसे 4 नंबरात है।
نفسیات میں تحقیقاتی طریقے، کیس اسٹڈی کا طریقہ، تجرباتی طریقہ، سروے کا طریقہ، مشاہداتی طریقہ۔ سوال نمبر 3 ہے، مندرجہ ذیل جملے صحیح ہیں یا غلط؟ وجوہات کے ساتھ بیان کیجیے۔ کوئی تین نمبرات کے لیے پہلا ہے، علم نفسیات ایک ذہنی عمل کا مطالعہ کرنا ہے، اس کا جواب ہے صحیح۔ دوسرا ہے، کیس اسٹڈی کا طریقہ ہمیشہ معالج ماہرین نفسیات ہی استعمال کرتے ہیں، اس کا جواب ہے صحیح۔ تیسرا ہے، تجربہ کار یعنی ایکسپریمنٹر ہی وہ شخص ہوتا ہے جس پر تجربہ کیا جاتا ہے، اس کا جواب ہے غلط۔ سوال نمبر 4 ہے، مندرجہ ذیل سوالات کے مختصر یعنی 25 تا 30 الفاظ میں جوابات لکھیے۔ کوئی دو۔ پہلا سوال ہے، منظم دریافت کی وضاحت کیجیے۔ اس کا جواب ہے، سائنس میں کسی بھی مظاہرے کا مطالعہ ایک ترتیب یا سلسلے سے کیا جاتا ہے، اس کو منظم دریافت کے عمل کہا جاتا ہے۔ پہلا ہے، مسئلے کو سمجھنا۔ دوسرا، ایک مفروضہ قائم کرنا۔ تیسرا، حقائق کو جمع کرنا۔ چوتھا، حقائق کا تجزیہ کرنا۔ پانچواں ہے، ایک سائنسی تعمیمات کرنا۔ اور چھٹا، پیشن گوئی کرنا۔ دوسرا سوال، ایک بچے کی شخصیت سازی میں سب سے زیادہ کون سے عوامل کار فرما ہوتے ہیں؟ اس کا جواب ہے، پہلا ہے والدین، دوسرا خاندان، تیسرا ہے رشتہ دار، چوتھا پڑوسی، اور پانچواں ہمسر گروپ، اور چھٹا بچپن کے تجربات۔ تیسرا ہے، مصنوعی ذہانت کی تشریح کیجیے۔ اس کا جواب ہے، مصنوعی ذہانت کو انسان نے تخلیق کیا ہے، یہ مشینوں یا سافٹ ویئر پروگراموں کے تحت چلائے جاتے ہیں، حالانکہ بظاہر یہ مشین انسان کی طرح سوچتی اور کام کرتی نظر آتی ہے۔ چوتھا ہے، مصنوعی ذہانت عموماً کن شعبہ جات میں دکھائی دیتی ہے؟ اس کا جواب ہے، مصنوعی ذہانت کمپیوٹر سائنس، الگورتھم، لینگویج، فلسفہ اور علم نفسیات میں دکھائی دیتی ہے۔ سوال نمبر 5 ہے، مندرجہ ذیل سوالات کے تفصیلی یعنی 80 تا 100 الفاظ میں جوابات لکھیے۔ کوئی دو۔ دیکھیے، یہ پرچہ کل 50 نمبرات کا ہے، یہ 10 نمبرات کے سوالات ہیں، 80 تا 100 الفاظ میں یعنی 5 نمبرات۔ پہلا سوال ہے، ذہانتی ٹیسٹ کی تاریخ تفصیل سے بیان کیجیے۔ سر فرانسس گالٹن نے سب سے پہلے 1884 میں اس کی ابتدا کی، ان کے بعد ریمنڈ کیٹل نے ذہنی اختلافات کی پیمائش پر زور دیا، لیکن ذہانت کی پیمائش کا باقاعدہ آغاز اور سلسلہ الفریڈ بینٹ سے شروع ہوا۔ 1905 میں حکومت فرانس نے اسکولی طلباء کی جانچ کے لیے انہیں باقاعدہ یہ ذمہ داری دی۔ ان طلباء کی جانچ کے لیے الفریڈ بینٹ نے سائمن کے ساتھ مل کر طلباء کے ذہنی اختلافات اور ان کے درمیان پائی جانے والی تعلیمی معیار کے فرق اور تعلیمی سطح کے فرق کو محسوس کیا، اور اسی بنیاد پر دونوں نے پہلی ذہنی پیمائش تیار کی۔ اسی لیے الفریڈ بینٹ کو ذہنی آزمائش کا بہاوا آدم کا نام دیا جاتا ہے۔ ان دونوں نے فرانس کی اسکولوں کے طلباء کی مختلف عمر کے گروہوں کو مد نظر آزمائش تیار کی تھی۔ ان کی آزمائش میں کچھ کمیاں نظر آئی، اس لیے ان کی 1908 اور پھر 1911 میں نظر ثانی کی گئی۔ 1911 میں الفریڈ بینٹ کا انتقال ہو جانے کے بعد اس اصلاحی کام میں رکاوٹ پیدا ہو گئی۔ 1914 میں لیوسٹریمن نے اسٹینفورڈ یونیورسٹی میں اسٹینفورڈ بینٹ ٹیسٹ نام سے ایک نیا ٹیسٹ تیار کیا، جس میں کئی نئے آئٹم کو شامل کیا گیا، اور اس ٹیسٹ میں عمر کی میعاد میں اضافہ بھی کیا گیا، اور بچوں سے لے کر بالغوں تک سب کے لیے الگ ٹیسٹ تیار کیا گیا۔ اس ٹیسٹ میں بھی بعد میں کئی بار نظر ثانی کی گئی، اور ان میں اصلاحات کا سلسلہ جاری رہا، اور اس کے کئی نئے ایڈیشن شائع ہو چکے ہیں۔ ڈیوڈ ویچلر نے اس بات کو محسوس کیا کہ ان میں سے اکثر ٹیسٹ میں مواد زبانی ہی ہوتے ہیں، اس میں فرد کی کارکردگی یعنی پرفارمنس کو نظر انداز کیا گیا ہے یا کچھ توجہ نہیں دی گئی ہے۔ اس لیے ڈیوڈ ویچلر نے ٹیسٹ کو 2 قسموں میں ترتیب دیا، پہلا زبانی ٹیسٹ، دوسرا غیر زبانی ٹیسٹ۔ ویچلر نے مختلف عمر کے لوگوں کی ذہنی سطح کو مد نظر رکھ کر کئی آزمائشیں تیار کی جو مندرجہ ذیل ہیں۔ پہلا ہے WIAS، یہ ٹیسٹ بالغوں کے لیے ہے۔ دوسرا WISC، یہ ٹیسٹ بچوں کے لیے ہے۔ تیسرا
WPPSI یہ ٹیسٹ بہت ہی چھوٹی عمر کے بچوں کے لیے ہے۔ ان تمام آزمائشوں کی خصوصیت یہ ہے کہ یہ 2 حصوں پر مشتمل ہوتی ہے۔ ان کا پہلا حصہ زبانی ہوتا ہے جبکہ دوسرا حصہ فرد کی کارکردگی پر ہوتا ہے۔ ذہنی عمر کی اصطلاح کو الفریڈ بینٹ نے متعارف کیا۔ کسی شخص کی ذہنی سطح کو معلوم کرنے کے لیے سب سے پہلے اس کا IQ یعنی میخا سے ذہانت کا علم ہونا ضروری ہے۔ IQ کے لیے اس شخص کی طبعی عمر اور ذہنی عمر دونوں کا علم ہونا بہت ضروری ہے۔ ایک شخص کی طبعی عمر اس کی تاریخ پیدائش سے بآسانی معلوم ہو جاتی ہے، جبکہ اس شخص کی ذہنی عمر معلوم کرنے کے لیے ماہرین نفسیات کے تیار کردہ ٹیسٹوں کو آزمایا جاتا ہے جو اس عمر کے لیے تیار کیا گیا ہے۔ کسی کا IQ ذیل کے ضابطے سے معلوم کیا جا سکتا ہے۔ IQ مساوی ہے MA/CA/100۔ دوسرا سوال ہے ذرائع ابلاغ کے حد سے زیادہ استعمال سے کیا کیا نقصانات کا امکان ہوتا ہے؟ اس کا جواب ہے آج کے نوجوان اور خصوصاً طالب علم اپنا بہت زیادہ وقت ٹی وی اسکرین کے سامنے یا کمپیوٹر ڈیسک پر یا موبائل کے ساتھ گزار رہے ہیں۔ ان سے ان کی شخصیت متاثر ہو رہی ہے۔ ان کا حد سے زیادہ استعمال کرنے سے درج ذیل نقصانات ہو رہے ہیں۔ پہلا ہے ان کے وقت کی بربادی ہو رہی ہے۔ دوسرا نیند کے مسائل پیدا ہو رہے ہیں۔ تیسرا صحت متاثر ہو رہی ہے خصوصاً گردن، پیٹھ درد وغیرہ۔ چوتھا نظر خراب ہو رہی ہے۔ پانچواں وہ دنیا سے کٹ جاتے ہیں۔ چھٹا تنہائی پسندی میں اضافہ ہو رہا ہے۔ ساتواں تعلیمی ترقی متاثر ہو رہی ہے۔ آٹھواں ان آلات کا استعمال کرنے والے عدم تحفظ کے احساس میں مبتلا ہو جاتے ہیں۔ نواں ان کا برتاؤ و سلوک عموماً غیر سماجی ہو جاتا ہے۔ 10واں ان لوگوں میں خود پسندی پیدا ہو جاتی ہے۔ چھٹا سوال ہے دیے گئے نکات کی مدد سے مندرجہ ذیل سوالات کے جوابات لکھیے 150 تا 200 الفاظ میں کوئی ایک کرنا ہے۔ یہ 10 نمبرات کے لیے ہے۔ پہلا سوال ہے شخصیت کو متاثر کرنے والے عوامل کی وضاحت کیجیے۔ نکات ہے پہلا ہے خاندان، دوسرا ہے اسکول، تیسرا ہمسر گروپ، چوتھا ہے تہذیب و کلچر۔ اس کا جواب ہے ایک فرد کی شخصیت کی تعمیر میں بہت سے عوامل اور عناصر شامل ہوتے ہیں۔ اگر ان عوامل سے فرد نے مثبت خوبیوں کو اپنایا تو اس کی شخصیت پسندیدہ بن جاتی ہے، اور اگر فرد کو ان عوامل سے منفی سوچ یا اور خامیاں ملے تو اس کی شخصیت تباہ ہو جاتی ہے اور خود اور سماج کے لیے ایک عذاب بن جاتا ہے۔ شخصیت کو متاثر کرنے والے چند عوامل یہ ہیں۔ پہلا ہے خاندان۔ انسان سماجی جانور ہے، اس کی جملہ ضرورتیں سماج میں پوری ہوتی ہے۔ خاندانوں سے مل کر ہی سماج بنتا ہے۔ گویا ایک بچے کی ابتدا اس کے خاندان، ماں باپ، بھائی بہن سے ہوتی ہے، اس لیے بچے کی شخصیت میں پہلا اور دیر پا اثر اس کے خاندان کا ہوتا ہے۔ جیسا خاندان کا اختلافی پس منظر اور انداز فکر ہوگا وہی باتیں بچوں میں بھی ہوں گی۔ خاندان کے لوگوں کے باہمی تعلقات اس پر بہت زیادہ اثر انداز ہوتے ہیں۔ اگر اہل خانہ میں محبت و الفت ہوگی، ایک دوسرے کا احترام و عزت کریں گے تو وہی خوبیاں بچے کی شخصیت میں بھی نمایاں ہوں گی۔ دوسرا ہے اسکول۔ خاندان کے بعد بچے کی دوسری اہم جگہ اس کی اسکول ہوتی ہے۔ یہاں وہ درس لیتا ہے، یہاں کتابی علوم کے ساتھ ساتھ سماجی اقدار کو دیکھتا اور سیکھتا ہے۔ اسکول کی تعلیمی سرگرمیوں کے علاوہ غیر تعلیمی و غیر نصابی سرگرمیوں میں حصہ لیتا ہے۔ اس سے اس میں چھپی ہوئی صلاحیتیں پروان چڑھتی ہے۔ نئے لوگوں سے ملنے سے کچھ سیکھنے کا موقع ملتا ہے۔ معلم اس کا رول ماڈل ہوتا ہے۔ اس کی صلاحیتوں سے بچے میں تخلیقی افکار اور صلاحیتیں ابھرتی ہیں۔ زندگی گزارنے کے علوم و فنون سے آشنا ہوتا ہے۔ تیسرا ہے ہمسر گروپ۔ اسے ہم عمر گروپ کا نام بھی دے سکتے ہیں۔ چونکہ انسان سماجی جانور کہلاتا ہے، اس لیے ہر انسان مختلف گروہ میں رہنا پسند کرتا ہے۔ سماج میں بے شمار گروہ ہوتے ہیں۔ ہر فرد اپنی پسند اور ضروریات کے اعتبار سے ان گروہ کا رکن بن کر ان کو فائدہ پہنچاتا ہے یا ان سے فیض یاب ہوتا ہے۔ ہمسر گروپ اچھے اور برے دونوں قسم کے ہو سکتے ہیں۔ وہ گروہ جس سے انسانوں کی شخصیت بنتی ہے، سنورتی ہے، اسے ہم اچھا ہمسر گروپ کہہ سکتے ہیں۔ اس گروہ سے
فرد میں مثبت اور اچھی صلاحیتیں پیدا ہوتی ہے اور منفی سوچ اور غیر سماجی کردار کے حامل گروپ کو ہم غیر مقصد اور نقصان دہ ہمسر گروپ کا نام دے سکتے ہیں۔ ان گروپ میں رہنے سے عموماً انسان غیر سماجی ہو جاتا ہے، اس میں بہت سی خرابیاں پیدا ہو جاتی ہے اور یہ سماج کے لیے نقصان دہ بن جاتا ہے، اس کی شخصیت بالکل تباہ ہو جاتی ہے۔ چوتھا ہے تہذیب و کلچر۔ ہر سماج کا ایک کلچر ہوتا ہے اور وہ سماج اس کلچر کے مطابق زندگی گزارتا ہے، اور جو لوگ اس کلچر کے مخالف کام عمل کرتے ہیں وہ اس سماج کے لیے ناپسندیدہ مانے جاتے ہیں۔ گویا ہر سماج کے کچھ سماجی و اخلاقی اقدار ہوتے ہیں، ان کے مطابق اس کلچر کے افراد کو عمل کرنا ہوتا ہے۔ مثال کے طور پر کچھ سماج میں کاروبار کرنا بہت پسند کیا جاتا ہے، اس لیے سماج کے لوگوں میں کاروباری صلاحیتیں زیادہ ہوتی ہیں، یہ ملازمت کرنا پسند کرتے ہیں اور کاروباری افراد کی ہمیشہ حوصلہ افزائی کرتے ہیں۔ دوسرا سوال ہے مسئلہ حل کرنا کے مراحل کی وضاحت کیجیے۔ ان نکات ہے، پہلا ہے مسئلے کا تعین، دوسرا ہے متبادل حل پیدا کرنا، تیسرا حل کا انتخاب، چوتھا حل پر عمل کرنا اور حل کا فالو اپ لینا۔ پہلے کا جواب ہے یہ سوچنے کی اقسام میں سے ایک ہے۔ مسئلہ حل کرنے کے مختلف مراحل ہوتے ہیں، ان مراحل سے گزرنے کے بعد ہی مسئلے کو حل کرنے کا عمل مکمل ہو سکتا ہے۔ ان کے مراحل مندرجہ ذیل ہیں۔ پہلا ہے مسئلے کا تعین کرنا۔ زندگی میں ہر شخص کو مسائل کا سامنا کرنا پڑتا ہے، مسئلے کو حل کرنے میں اس کو سب سے پہلے سمجھنا ضروری ہے کہ مسئلہ اصل میں کیا ہے۔ فرد کو مسئلے کی حقیقت صحیح پہچان یا شناخت ہونا چاہیے، ورنہ وہ شخص اس مسئلے کو حل نہیں کر سکتا۔ دوسرا ہے متبادل حل پیدا کرنا۔ جب ایک شخص کو کوئی مسئلہ درپیش ہو اور اس نے مسئلے کی نوعیت، شدت اور حقیقت کا تعین کر لیا ہو تو اس کے سامنے اس مسئلے کے مختلف حل آتے ہیں۔ ان مختلف حلوں میں صحیح، مؤثر اور کارگر حل کیا ممکن ہے، اس کو اس پر غور کرنا ضروری ہوتا ہے۔ تیسرا ہے ایک حل کا انتخاب کر لینا۔ جب ایک شخص کو اپنے سامنے درپیش مسئلے کی نوعیت واضح ہو جاتی ہے تو وہ مختلف حل کو دیکھتا ہے، لیکن اس تیسرے مرحلے میں اسے ان سارے متبادل حلوں میں سے کسی ایک مخصوص حل کا انتخاب کرنا ہوتا ہے۔ یہ انتخاب وہ اپنے پچھلے تجربات کی بنیاد پر کرتا ہے۔ اس حل کو اپنانے کے لیے وہ استدلال کو بھی اپناتا ہے۔ چوتھا ہے حل پر عمل کرنا اور اس کا جائزہ بھی لینا۔ چونکہ فرد مختلف حلوں میں سے کسی ایک حل پر اطمینان ہو جانے کے بعد اسے آزمائے گا، یعنی اس حل پر عمل کرے گا اور اس حل کے نتائج پر نظر رکھے گا کہ واقعی اس حل سے اس کا مسئلہ حل ہوا یا نہیں۔ اگر وہ حل کارگر نہ ہو تو وہ اس کا جائزہ لے کر اس مسئلے کے لیے کسی اور حل کی طرف رجوع کرے گا اور اسے آزمائے گا۔ یہ مسئلہ حل کرنے کا آخری مرحلہ ہوتا ہے۔ امید ہے آپ کو ہمارا ویڈیو پسند آیا ہوگا۔ اگلے ویڈیو میں دوبارہ ملاقات ہوگی۔ خدا حافظ۔